हेलो हेलो हटा दो उसको, हटा दो। देखिए अंदर जहाँ पर शीशा गिरा है शायद वहाँ पर कोई शीशा ईशा पड़ा हुआ हो, लिहाजा जो मस्तूरात बैठी उनसे गुजारिश है कि ज़रा सा देख करके बैठें और थोड़ा सा वहाँ से जगह छोड़ करके बैठें तो मुनासिब रहेगा। और एक साहब उनको हार्ट अटैक हुआ है, अच्छन साहब को आप हज़रात दुआ फरमाएं कि मौला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। ये 2-3 ऐलानात हैं, इनको समात फरमा लें कि 21 मुहर्रम से 25 मुहर्रम तक जनाब लाडले साहब के अज़ाख़ाने में शब में 9 बजे मजालिस का सिलसिला जारी रहेगा। इन मजालिस में ख़तीब अहले बैत आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे और 13, 14, 15 मुहर्रम नूरबाड़ी में जनाब अकबर हुसैन साहब के अज़ाख़ाने में मौलाना अस्करी साहब का बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। और यह भी समात फरमा लें कि 25 मुहर्रम को सुबह 10 बजे शिया कॉलेज सीतापुर रोड पर खतीबुल ईमान हाल में सालाना मजलिस मुनक़िद होगी याद बीमार करबला के उन्वान से। इस मजलिस को ख़िताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना ग़ुलाम हुसैन सदफ़ ज़ैदी साहब क़िबला और उसके बाद वहाँ से जुलूस उठ करके करबला नसीरुद्दीन हैदर जाएगा। तमाम मोमिनीन किराम से गुजारिश है कि उसमें कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। कल मोलसरी की बगिया में शब में 8 बजे आपको मातम होगा। आप हज़रात से गुजारिश है कि उसमें भी शिरकत फरमाएँ। 20 मुहर्रम को राजाजी पुरब में न्यू स्टेडियम के पास जनाब शहनवाज साहब के अज़ाख़ाने में शब में 8:30 बजे मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस को अली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद अस्करी साहब क़िबला ख़िताब फरमाएंगे। 16 मुहर्रम बरोज़ जुमेरात कश्मीरी मोहल्ला में जनाब सिकंदर आगा साहब मरहूम के अज़ाख़ाने में मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। इस मजलिस में अली जनाब मौलाना अबू तालिब मेहंदी साहब क़िबला का बयान होगा। आप हज़रात से गुजारिश है उसमें भी कसीर तादाद में शिरकत फरमाएँ। बावाद बुलंद नारे सलावत। ये भी समात फरमा लें कि 26 मुहर्रम से 30 मुहर्रम तक पड़ान की मस्जिद पर जो खमसा मजालिस मुनक़िद होता है इंशाअल्लाह इमसाल भी अपने वक्त से मुनक़िद होगा और इन मजालिस का मौजू रहेगा ख़त्म नबूवत। इस मौजू पर आफ्ताब ख़िताबत मौलाना मीसम ज़ैदी साहब क़िबला मजालिस को ख़िताब फरमाएंगे। फातिहा। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़। अस्सलातु वस्सलाम अला साहिबिद्दीन वल इस्लाम वल हिल्ल वल हराम वल रुक्न वल मकाम वस्सलात वस्सयाम
والسجود والقیام والشریعت والاحکام والحجت والبرہان والمحبت والعرفان والحق والبیان والکتاب والقرآن سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَقَتْلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ وَمُنْكِرِي فَضَائِلِهِمْ وَمَصَائِبِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وفرقانه الحمید وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. صلوات بر محمد. حضرات، مسلسل آپ سے پہلی محرم سے سلسلہ گفتگو جاری و ساری رہا. سورہ بقرہ کی 42ویں آیت میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ حق کو باطل کے ساتھ مخلوط نہ کرو، حق میں باطل کی ملاوٹ نہ کرو اور حق کو نہ چھپاؤ اگر تم جانتے ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس آیہ مبارکہ پر ہم شدت کے ساتھ عمل کرتے ہیں. ہم نے کبھی حق کے ساتھ باطل کی ملاوٹ کو گوارا نہ کیا. ہم نے کبھی اپنے دل میں حق اور باطل کو ایک ساتھ جگہ نہ دی. کبھی ایسا نہ ہوا کہ ہماری زبان پر کوئی ایسا جملہ جاری ہو جائے کہ جس میں حق بھی ہو اور باطل بھی ہو. ہم نے ہمیشہ حق کو حق کہا اور باطل کو باطل کہا. ہم ہمیشہ سے اس بات کے قائل ہیں کہ اہل بیت حق ہیں اور جو ان کے مقابلے پہ آئے وہ باطل ہے. بالکل صاف صاف ہمارا اسٹینڈ ہے. اس میں کسی قسم کی مروت، کسی قسم کی رواداری کا سوال نہیں ہے کہ ہم آل محمد کو حق مانتے ہیں اور ان کے مقابلے پر آنے والے کو باطل سمجھتے ہیں. ورنہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایک کتاب ہے کہ جس کا نام ہے تحفہ اثنا عشریہ. یہ کتاب ہماری مخالفت میں لکھی گئی ہے. اس کتاب میں شاہ محدث دہلوی نے صاف صاف تحریر کیا ہے کہ اہل سنت والجماعت کا مذہب بھی یہی ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں علی حق پر تھے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. علی حق پر تھے. جنگ جمل اور جنگ صفین میں مولا علی حق پر تھے. دیکھیں قبلہ ہمارا سیدھا سیدھا موقف ہے
کہ جو بھی حق کے مقابلے میں آئے وہ باطل ہوتا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب کسی کو، دیکھیں مجلس کو بہت سنجیدگی سے سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، کہ جب کسی کو کسی مجرم سے محبت ہوتی تو وہ اس کے جرم کے لیے کچھ نہ کچھ تعویلیں ضرور پیش کرتا ہے. اگر کسی محلے میں کوئی لڑکا بگڑ جائے، وہ گھروں میں چوری کرنے لگے، لوگوں کو پریشان کرنے لگے، تو سارا محلہ اس کے لیے یہ کہتا ہے یہ چور ہے، یہ بدماش ہے، اس کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں، اس کو تو جیل چلا جانا چاہیے، اس کو تو گرفتار کرا دینا چاہیے. لیکن اس بچے کی ماں اور اس بچے کا باپ اگر ان کے سامنے کوئی ذکر کرتا ہے تو وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کی صحبت خراب ہو گئی، لوگوں نے اسے بگاڑ دیا، وہ اتنا برا نہیں ہے. ایک جملہ کہوں جو آپ بار بار سنتے ہیں، وہ دل کا برا نہیں ہے. یہ جملہ بھی قبلہ عجیب و غریب ہوتا ہے. ایک شخص سارے علاقے میں بدماشی کر رہا ہے، لوگوں کو پریشان کر رہا ہے، لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دل کا برا نہیں ہے. اب ایسا دل لے کے ہم کیا کریں؟ ایک سلامات کوشش کرتے ہیں اور یہ کہنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ برا نہیں ہے، لوگوں کی صحبت میں کچھ خراب ہو گیا ہے. یہی مسئلہ قبلہ یہاں بھی ہے کہ یہ تو معنی، دیکھیں سنیں، بڑی آرگومنٹری بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو معنی اس کو تو تسلیم کیا کہ جنگ جمل میں علی حق پر تھے، جنگ صفین میں مولا علی حق پر تھے، لیکن اب مقابلے پہ آنے والوں سے کیونکہ محبت ہے لہذا کیسے کہتے ہیں کہ وہ باطل پر تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو علی کے مقابلے پر آئے وہ خطا اور غلطی پر تھے. دیکھیے میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، خطا اور چیز ہوتی ہے اور جرم اور ہوتا ہے. یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں، خطا الگ شے ہے. اور میں یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اب آگے سمجھنا آپ کا کام ہے، کوئی بھی مسئلہ ہو اگر کوئی خطا کرتا ہے تو اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے گا. کچھ سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ وہ معافی مانگ لے گا. لیکن جب کوئی سوچ سمجھ کر قصداً جرم کرتا ہے تو آپ اسے لاکھ سمجھائیے، وہ کبھی معافی وافی نہیں مانگتا. ایک صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. ہمارے پاس دلیل ہے، اور دلیل یہ ہے کہ شیطان نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اگر معافی مانگ لیتا تو بخش دیا جاتا. اللہ نے اس سے پوچھا بھی ماں منع کا، تجھے کس نے منع کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہہ دیتا پروردگار خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب میں سجدہ کیے لے رہا ہوں، بات ختم ہو جاتی. لیکن کیونکہ اس سے خطا نہیں ہوئی تھی بلکہ اس نے جان بوجھ کے یہ عمل کیا تھا، لہذا وہ تعویلیں کرنے لگا. سن رہے ہیں آپ یا نہیں سن رہے ہیں؟ تعویلیں کرنے لگا. تو اب پہچاننا بہت آسان ہے قبلہ کہ اگر کوئی شخص اللہ کی حجت کے سلسلے میں کسی قسم کی کوئی نازیبا بات اپنی زبان پر جاری کرے اور جب اس کو متوجہ کیا جائے تو غلطی ماننے کے بجائے تعویلیں کرنے لگے. صلوات پڑھے بار محمد وآل محمد. تو سمجھنا آپ کا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام. تو انہوں نے بھی کہا کہ جو لوگ مقابلے پہ آئے تھے وہ خطا پر تھے، غلطی پر تھے. اب یہ مجمع انشاءاللہ محسوس ضرور کرے گا. آگے جملہ تحفہ اثنا عشریہ میں بڑے غضب کا ہے. دیکھیں یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں سب ماشاءاللہ وہ لوگ ہیں جن کی مادری زبان اردو ہے، مادری زبان اردو ہے. اکثریت یہاں نوجوانوں کی ایسی ہوگی کہ جن کی انگلش بھی اچھی ہوگی، انگلش بھی بول لیتے ہیں، لیکن انگلش جو بولتے ہیں تو پڑھ کے بولتے ہیں. آپ بڑی بات سمجھ رہے ہیں، سیکھ کے بولتے ہیں.
لیکن اردو جو بولتے ہیں اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. کیوں کہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے ہماری ماں اردو بول رہی ہیں, ہمارے باپ اردو بول رہے ہیں, ہمارے بزرگ اردو بول رہے ہیں, تو ہمیں اردو بولنے کے لیے کسی جگہ ٹریننگ سینٹر پر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی اسپیکنگ کورس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو ہمیں آتی ہی ہے. جس طرح سے آپ کے لیے اردو ہے ایسے ہی مکے مدینے کے لوگوں کے لیے عربی ہے, ان کے لیے عربی ہے. بھئی ان کی زبان ہے, ان کی مادری زبان ہے, اور اللہ نے قرآن میں صاف صاف یہ کہا ہے کہ بھئی ہم نے اس قرآن کو عربی میں اسی لیے نازل کیا کہ تم اسے سمجھ سکو, تم اسے سمجھ سکو. ہمارے لیے عربی ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر ہم عربی سیکھنا چاہیں تو ہمیں کوئی کورس کرنا پڑے گا, ہمیں کسی استاد کے آگے زانوئے ادب طے کرنا پڑیں گے, ہمیں محنت کرنا پڑے گی, ہمیں اس کے صیغوں کو رٹنا پڑے گا, ہمیں اس کے اعراب کو سمجھنا پڑے گا. لیکن بہت توجہ, جو عرب میں پیدا ہوا ہے اس کے لیے عربی کا معاملہ وہی ہے جو آپ کے لیے اردو کا ہے. لیکن محدث دہلوی لکھتے ہیں, سنیں پورا جملہ پھر سے دہرا دوں, کہ جنگ جمل و صفین میں علی حق پر تھے اور علی کے مقابلے پر آنے والے خطا اور غلطی پر تھے. اب آگے لکھتے ہیں کہ یہ بیچارے قرآن کی آیت کے معنی نہ سمجھ سکے. سن رہے ہیں آپ, یہ بیچارے, ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. سن رہے ہیں آپ, وہ کہہ رہے ہیں یہ بیچارے, یہ بیچارے کا لفظ خوب ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ بیچارے قرآن کی آیت کے معنی نہ سمجھ سکے. موسم جیسا بھی ہے, بہرحال عزیزوں کل سے جو بھی عزاداری ہو رہی ہے امتحانی مراحل ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد پر. ایک صلوات اور پڑھ دے بر محمد و آل محمد. کل جو حالت تھی اس کے باوجود ماتم کرنے والے, نوحہ پڑھنے والے, قمع لگانے والے, زنجیر لگانے والے اس شدت کی گرمی میں بھی آرام سے چلے جا رہے تھے. جو لوگ کہتے ہیں صاحب یہ عزاداری کچھ لوگ خالی ثواب کے لیے کرتے ہیں, اما یہ تو 4 کلومیٹر تک اس شدت کی گرمی میں چلے گئے, تمہارے کہنے کے مطابق ثواب کے لیے, تم 10 قدم عذاب کے لیے چل کے دکھا. حیدر 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 تو قبلہ انہوں نے کہا بھائی یہ بیچارے قرآن کی آیت کا مطلب نہ سمجھ سکے. جو کھڑے ہو کے سن رہے ہیں, جو بیٹھ کے سن رہے ہیں, جو اندر ہیں, جو اور اندر ہیں, وہ تمام حضرات یہ جملہ سنیں کہ بھائی ہمیں مسلمانوں پر رحم اسی بات پہ آتا ہے کہ یہ بیچارے, اب وہ ان کو بیچارے کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں یہ بیچارے. سنیں قبلہ جملہ سنیں کہ یہ بیچارے دین بھی ان سے حاصل کر رہے ہیں جو قرآن کی آیت کا مطلب نہ تھا. تو یہ قرآن کی آیت کے معنی نہ سمجھ سکے, ان سے خطا ہو گئی, ان سے غلطی ہو گئی. اب قبلہ یہاں پر ایک بات نکتے کی یہ ہے کہ جو جمل میں علی کے مقابلے پہ آئیں,
وہ ازواج میں شامل ہیں. بہت غور سے سنیے. اور جو صفین میں علی کے مقابلے پہ آیا اس کو مسلمان صحابی کہتے ہیں. اب محدث دہلوی کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں سے خطا ہو گئی. کس سے خطا ہو گئی؟ نبی کی زوجہ سے خطا ہو گئی. کس سے خطا ہو گئی؟ تمہارے کہنے کے مطابق صحابی سے خطا ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تو تم نے بھی مان لیا کہ نہ نبی کی زوجہ معصومہ ہے نہ نبی کا صحابی. ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وال آئے ادھر. تو حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ. ہم تو شروع سے یہی کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بھئی جو رضی اللہ ہے اسے رضی اللہ رہنے دو. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جو رضی اللہ ہے اسے رضی اللہ رہنے دو. جو علیہ السلام ہیں ان کو علیہ السلام رہنے دو. آپس میں ملاؤ نہیں. ایک صلوات پڑھتے بھر محمد. آپس میں ملاؤ نہیں. دیکھیں قبلہ آج ہم ایک اور رخ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی آپس میں ملاؤ نہیں. اس لیے کہ اللہ کہہ رہا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور اگر حق کے بارے میں جانتے ہو تو چھپاؤ نہیں. دیکھیں یہ عزاداری جو ہے اور یہ جو عزادار ہیں آپ یقین مانیں ان سے زیادہ تو اس آیت پر کسی نے عمل کیا ہی نہیں. یہ جو جانتے ہیں اس کو کبھی نہیں چھپاتے. یہ جو جانتے ہیں اسے کبھی نہیں چھپاتے. اگر جانتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں تو ببانگ دوہل کہتے ہیں علی ولی اللہ. اگر جانتے ہیں کہ مولا علی سے رسول اللہ نے وصیت کی تو علی اعلان کہتے ہیں وصی و رسول اللہ. اگر جانتے ہیں کہ نبی و علی کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے تو سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں خلیفتہ بلا فضل. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. بس عزیزو سب سے زیادہ جو دشمنی سب سے زیادہ جو عداوت وہ امام حسین کی عزاداری سے سب سے زیادہ. ابھی آپ نے دیکھا کہ بامبے میں جلوس کے درمیان عزاداروں کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. یہ زہر دینے کی کوشش نہیں کی گئی, اپنا شجرہ بیان کیا گیا. اپنا شجرہ بیان کیا. انہوں نے بتایا کہ ہم ان کی اولاد ہیں. نہیں ابھی آپ کو لطف آئے گا. انہوں نے بتایا کہ ہم ان کی اولاد ہیں کہ جنہوں نے امام زین العابدین کو زہر دیا, جنہوں نے امام محمد باقر کو زہر دیا, جنہوں نے امام جعفر صادق کو زہر دیا, جنہوں نے امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہمارے تمام ائمہ کو زہر دیا. نہیں, انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہماری اماں جودہ بنت اشعث ہے. جس نے امام حسن علیہ السلام کو زہر دیا. نہیں قبلہ, انہوں نے کچھ اور بھی بتایا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم اسی اماں کے بچے ہیں جس نے محمد کو. تو یہ زہر دینا ان کی پرانی عادت ہے. بہرحال میں اپنے مجمع سے ایک بات کہوں گا کہ دیکھیں قبلہ, آپ کی ایک مجبوری یہ ہے
کہ آپ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. آگے آپ سمجھئے، آپ بہت جلدی خوش ہو جاتے ہیں. دیکھیں مجلس میں وہ بھی آ گئے، دیکھیں جلوس میں وہ بھی آ گئے. اب تو ماشاءاللہ وہ تبرک بھی بانٹ رہے تھے. ہیں آپ غور کر رہے ہیں قبلہ؟ وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے، وہ بھی آ گئے. ہمیشہ آپ اسی میں خوش رہتے ہیں. سوچئے قبلہ کیسی کیسی سازشیں ہو رہی ہیں. مجھے معاف کریں میرے بچے، جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ شریف بنیے مگر بے وقوف نہ بنیے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. اب یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، اب اس شخص کو سزا کیا ہوگی، اس کے خلاف لیگل ایکشن کیا ہوگا، وہ ساری باتیں اپنی جگہ پہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اب خدا کے لیے تھوڑا ہوشیار ہو جائیں. کوئی بھی تبرک بانٹنے کے نام پر کچھ لے کے کھڑا ہو گیا تو ذرا پہلے جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے. میری بات آپ سمجھئے قبلہ، آپ یہ سمجھئے کہ جو لوگ عزاداری کو برداشت ہی نہیں کرتے، ان پر آپ آنکھ بند کر کے بھروسہ کیسے کر لیتے؟ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. بہرحال 2 مہینے 8 دن ہیں، مجالس ہوں گی. امام حسین کے صدقے میں نہ معلوم کتنے لوگوں کی روزی روٹی چلتی رہتی ہے. لیکن بھائی اس میں بھی ہوشیار رہیے. یہ بات ہم ہی آپ سے کہیں گے، شاید کوئی اور نہ کہے، کہ یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کہ چونکہ محرم ہے لہذا تبرک میں جس کا جو جی چاہے وہ بیچ دے، جتنی بھی کوالٹی گھٹا دے، جتنے بھی ریٹ بڑھا دے. میری بات سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں. ہم خریدنے کے لیے تیار ہیں. نہیں قبلہ بے وقوف نہ بنی. اللہ جانے آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں غور کر رہے ہیں. بے وقوف نہ بنی. اگر کوئی پیکڈ آئٹم خریدیے تو اس کی ایکسپائری ڈیٹ دیکھیے. باقی چیزیں خریدیے تو اس کی کوالٹی بھی چیک کیجئے، یہ اتنے کی ہے یا نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں جو میں عرض کر رہا ہوں. بھائی ہم تبرک بانٹنے کے لیے خرید رہے ہیں، ہم کسی عزاداری کے مخالف کی مدد کرنے کے لیے تھوڑی بیٹھے ہیں. صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد پر. سوچ سمجھ کے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں بہت کم بیان ہوتی ہیں، لیکن بہرحال اپنے مجمع کو بتانا تو ہمارا فریضہ ہے یا نہیں ہے. کہ وہ عام دنوں میں بناتے ہیں تو ایسے بناتے ہیں، اور محرم میں جو چاہے وہ بنا دے اور خریدنا آپ نے شروع کر دیے. نمک پارے اور نکتی اور یہ وہ. ارے بھیا پہلے دیکھو کہ کیا بنا رہا. پہلے دیکھو آپ کے پاس جو پیسے ہیں وہ حلال کے ہیں. اور الحمدللہ عزاداری وہی کرتے ہیں جن کی جیب میں حلال مال ہوتا ہے، رگوں میں حلال خون ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھ دے بر محمد و آل محمد. وہی عزاداری کرتے. سب کے مقدر میں عزاداری نہیں ہوتی. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. پڑھ لینے دی مجھے اپنے حساب سے. یہ باتیں، یہ میسیجز لوگوں تک پہنچانا نہایت ضروری ہے قبلہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا ہوشیار رہیں اور ہوشیار بنے قبلہ. میں کیسے آپ کی خدمت میں عرض کروں؟ آپ کے چھٹے امام نے آپ کو معلوم ہے کیا فرمایا؟ کوئی آدمی پاگل، دیوانہ، مجنون آپ کو نظر آیا، وہ آپ نے کہا صاحب بڑا مومن ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ بڑا مومن. چھٹے امام نے فرمایا کہ العقل دلیل المومن. عقل جو ہے وہ مومن کی پہچان ہے، مومن کے لیے دلیل ہے. عقل ہے تو مومن ہے،
ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. عقل ہے تو مومن ہے. اور عقل کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے 8ویں امام نے فرمایا عقل کا مطلب ہے اپنے امام کو پہچان لینا. ایک صلوات پڑھتے بر محمد و آل محمد پر. تو کوئی کام ایسا نہ کیجئے کہ جو عقل کے خلاف ہو. اس لیے کہ العقل دلیل المومن. دشمن تو تاک پہ بیٹھا ہوا ہے عزاداری کی. سب سے زیادہ جو پریشانی ہے وہ عزائے امام حسین علیہ السلام سے ہے. اور یہ پریشانی کیوں ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. اب دیکھیے لوگ کہتے ہیں صاحب بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں بھائی ہیں. آپ غور کرو. ارے بھیا ہمارے بھائی ایسے تھوڑی ہوتے ہیں. جملہ سنیے گا قبلہ. اب کاش یہ جملہ میرا مجمع محسوس کر لے. ارے بھیا یہ ہمارے بھائی تھوڑی ہیں, ہم کوئی جناب یوسف تھوڑی ہیں. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد پر. یہ میں نے یوسف کے بھائیوں کی بات اس لیے کی کہ جناب یوسف مصر میں ہیں, جناب یعقوب رو رہے ہیں. جناب یعقوب رو رہے ہیں. آنکھیں جناب یعقوب کی, آنسو جناب یعقوب کے, یوسف جناب یعقوب کے بیٹے. لیکن یعقوب کے باقی بیٹے برادران یوسف پریشان ہیں کہ یہ رو کیوں رہے ہیں. پریشان ہیں کہ یہ رو کیوں رہے ہیں. ارے بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ کوئی اصلاحی کام کریں. دیکھیے یہ سارا مزاج وہیں سے آیا ہے, آپ نے جو جملے پر غور نہیں کیا. ارے بھائی یہ کچھ فلاحی کام کریں, کچھ لوگوں تک پیغامات پہنچائیں, کچھ میسیجز پہنچائیں. یہ جناب یعقوب رو کیوں رہے ہیں؟ یوسف کے بھائی پریشان ہیں. کیوں پریشان ہیں؟ آپ مجھے بتائیے کیوں پریشان تھے؟ کیوں پریشان تھے؟ ان کی پریشانی کا ایک ہی سبب. کیا سبب؟ کیا سبب یہ ہے کہ جب یہ روئیں گے لوگ انہیں روتے ہوئے دیکھیں گے تو پوچھیں گے یہ کیوں رو رہے ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ فراق یوسف میں رو رہے ہیں. تو لوگ پوچھیں گے یوسف کہاں گئے, یوسف کہاں چلے گئے؟ کہا غائب ہو گئے. کیسے غائب ہو گئے؟ کہا انہی بھائیوں کے ساتھ گئے تھے, واپس نہیں آئے. تو لوگ کہیں گے کیسے بھائی ہیں؟ سن رہے آپ؟ تو لوگ کہیں گے کیسے بھائی ہیں. اسی طرح سے لوگ عزاداری سے پریشان ہیں کہ بھائی جب ایک قوم مسلسل روئے گی, ماتم کرے گی, کالے کپڑے پہنے گی, تو دوسرے پوچھیں گے کہ بھائی یہ کیوں رو رہے ہیں, یہ کیوں سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں, یہ کیوں آنسو بہا رہے ہیں, یہ کیوں اپنے آپ کو زخمی کر رہے ہیں. تو بتایا جائے گا کہ یہ حسین کی محبت میں. کیوں کہ حسین کو کربلا میں قتل کر دیا گیا. تو ایک غیر مسلم پوچھے گا کس نے قتل کیا؟ یہودیوں نے مارا. یہودیوں نے مارا. کہا نہیں. عیسائیوں نے مارا. کہا نہیں. آتش پرستوں نے مارا. کہا نہیں. مشرکوں نے مارا. کہا نہیں. پھر کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ کس نے مارا؟ تو مجبوراً بتانا پڑے گا کہ مسلمانوں نے مارا. کلمہ پڑھنے والوں نے قتل کیا. تو اب وہ کہے گا بھیا یہ کیسے مسلمان ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد.
ایک صلوات اور پڑھا بر محمد و آل محمد. بس قبلہ مولا آپ کو سلامت رکھے. اب کچھ لوگوں کو جب کچھ نہیں ملتا، بہرحال آج مزاج ہی منتشر ہو گئے، بارش ہو گئی تو مجلس میں بھی کچھ چیدہ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی. سوچ کے کچھ اور آیا تھا پڑھنے کے لیے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور پڑھوں گا. اور انشاءاللہ 26 محرم سے 30 محرم تک ختم نبوت کے عنوان پر پڑان کی مسجد میں آپ حضرات مجالس میں شرکت فرمائیں گے. اور 20 محرم سے 24 محرم تک سجاد باغ میں ڈاکٹر اسد عباس صاحب کے عزا خانے میں مجالس کے سلسلہ جاری رہے گا. حسینیہ قائمہ خاتون میں شب میں 8:30 بجے. اس میں پہلی مجلس کو خود ڈاکٹر صاحب خطاب فرمائیں گے اور اس کے بعد 4 مجلسوں کو ضرورت امام کے موضوع پر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. بس قبلہ مجلس تمام. اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو یہ سوال تو نہیں کرتے کہ عزاداری جائز ہے یا ناجائز. وہ دوسری بات پوچھتے یہ عزاداری واجب ہے یا مستحب ہے؟ واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ علم واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ تعزیہ واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ رونا واجب ہے یا مستحب ہے؟ یہ مجلس واجب ہے یا مستحب ہے؟ آپ سمجھے وہ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ یہ مستحب ہے، لہذا اس کا درجہ کم ہے. جو چیزیں واجب ہیں ان کا درجہ بلند ہے. پہلی بات تو یہ قبلہ کہ واجب اور مستحب کی بنیاد پر عمل کا معیار طے نہیں کیا جا سکتا. ہم بغیر دلیل کے کبھی گفتگو ہی نہیں کرتے. سلام کرنا مستحب ہے، سلام کرنا، سنا آپ نے، جواب سلام دینا واجب ہے. لیکن پیغمبر کی حدیث ہے کہ جو سلام میں سبقت کرے گا وہ پہلے جنت میں جائے گا اور جو جواب دے گا وہ بعد میں جنت میں جائے گا. اب ہم ہاتھ باندھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں ہم تو واجب ہی انجام دیں گے. صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد. یہ مسئلہ نہیں. تو پہلے تھوڑا سا پڑھئیے، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ واجب کیا ہے اور مستحب کیا ہے. دیکھیے بہت توجہ کے ساتھ آپ سنیں. بس آخری نکتہ اور اس کے بعد انشاءاللہ مسائب آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. ابھی ہم نے مجلس سے پہلے کہا فاتحہ. جب ہم نے کہا فاتحہ تو آپ نے سورہ حمد کی تلاوت کی یا نہیں کی؟ سورہ حمد پڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر پھیر لیا. سورہ حمد پڑھنے کا بہت زیادہ اجر ہے، بہت زیادہ ثواب ہے. لیکن آپ یہاں کے کسی عالم دین سے لے کر کسی عالم دورہ تک، کسی مرجع تقلید تک جا کے پوچھیں کہ سورہ حمد پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. ابھی ہم نے کہا فاتحہ، جس نے پڑھا اس کو اجر حاصل ہوا. لیکن اگر اس مجمع میں کوئی نہ بھی پڑھے تو گناہگار تھوڑی ہوگا، اس لیے کہ معصوم نے تھوڑی کہا. ہم نے کہا فاتحہ آپ نے پڑھ دیا، بہت اچھی بات. لیکن اگر کسی نے نہیں پڑھا تو گناہگار نہیں ہوگا. کیوں گناہگار نہیں ہوگا؟ کہ اس لیے کہ سورہ حمد پڑھنے کا ثواب تو بہت زیادہ ہے، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے. اب یہ بات جب سامنے آ گئی تو کسی صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب ہم نماز میں بھی کیوں پڑھیں، کوئی اور سورہ پڑھ لیں. مستحب ہے سورہ حمد پڑھنا. ہم نے فلاں مولانا سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا کہ سورہ حمد پڑھنا مستحب ہے تو اب ہم کیوں پڑھیں نماز میں؟ تو جواب دیا جائے گا کہ بھائی اب اس مرحلے میں تم یہ نہ پوچھو کہ سورہ حمد پڑھنا مستحب ہے یا واجب ہے، بلکہ یہ پوچھو کہ نماز پڑھنا واجب ہے یا مستحب ہے. آپ نے غور کیا یا نہیں غور کیا؟ اب جب نماز پڑھنا واجب ہے اور سورہ حمد نماز کا جز ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں، تو پھر ماننا پڑے گا کہ نماز میں سورہ حمد کا پڑھنا بھی واجب ہے. یوں واجب نہیں ہے، لیکن جب نماز واجب تو نماز میں سورہ حمد بھی واجب. بس ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ سوال پوچھنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے. یہ جا کے نہ پوچھو کہ گہوارہ سجانا واجب ہے یا مستحب،
زلزلہ نکالنا واجب ہے یا مستحب؟ علم اٹھانا واجب ہے یا مستحب؟ مجلس کرنا واجب ہے یا مستحب؟ تبرک بانٹنا واجب ہے یا مستحب؟ مرثیہ پڑھنا واجب ہے یا مستحب؟ ذاکری کرنا واجب ہے یا مستحب؟ ماتم کرنا واجب ہے یا مستحب؟ زنجیر لگانا واجب ہے یا مستحب؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ نہ پوچھو، بلکہ اگر پوچھنا ہے تو کسی بھی بڑے سے بڑے عالم سے جا کے پوچھو کہ آقا حسین کی محبت واجب ہے یا مستحب ہے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ اور دنیا یہ بھی سمجھ لے کہ کوئی کتنی ہی کوششیں کیوں نہ کر لے، تم گولیاں چلا کے عزاداروں کو مارو، بلاسٹ کر کے عزاداروں کو قتل کرو، فائرنگ کر کے عزاداروں کو مارو، یا پھر جو نیا چلن شروع کیا ہے زہر دے کے عزاداروں کو مارنے کی کوشش کرو، یا پھر کچھ لوگوں کو خرید لو اور وہ عزاداری کی مخالفت ہماری صفوں کے درمیان رہ کے کریں، کچھ بھی کر لو۔ دیکھیں اگر میثم زیدی کا جملہ ہو تو مانیے یا نہ مانیے، مانیے یا نہ مانیے، اعتراض کیجئے، کمنٹ کیجئے، خوب خوب ہنگامے کیجئے۔ الحمدللہ الحمدللہ پورے 10 دن اور آج تک فتنہ کرنے والے اپنے فتنوں میں کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سکون سے اس شہر میں عزاداری ہوتی رہی، مجلسیں بھی ہوتی رہیں، کوئی خلفشار نہیں، کسی قسم کی کوئی بدنظمی نہیں، باقاعدہ ہم نے ساری باتوں کو اگنور کیا، جتنی باتیں ہوتی رہیں ہمارے لیے بھی دیگر لوگوں کے لیے بھی، لیکن یہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر فتنہ پھیلانے والوں سے میری گزارش ہے کہ کچھ تھوڑا بہت پڑھ لو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں قرآن پڑھ لو، وہ تمہارے بس پہ نہیں، ایک صلوات پڑھے بر محمد وآلہ۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں احادیث پڑھ لو، وہ بھی تمہارے بس پہ نہیں، تھوڑی سی اردو پڑھ لو، تھوڑی سی اردو ہی پڑھ لو۔ ایک جملہ کہہ رہا ہوں بہت دور سے، ارے بھیا کسی پڑھے لکھے آدمی سے بائیکاٹ کی اسپیلنگ سیکھ لو۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد وآلہ محمد، بس ایک صلوات اور پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ کم سے کم اتنا تو سیکھ لینا۔ زندہ آباد۔ الحمدللہ مولا کا کرم ہے، مجلسیں بھی اور اس کے بعد جلوس بھی بہتر سے بہتر انداز میں آپ نے عزاداری کی۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ چہروں سے نقابیں الٹتی رہیں گی،
دشمن سامنے آتے رہیں گے، لیکن قبلہ یہ عزاداری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم عزاداری کو ختم کر دیں گے، ارے بھیا تم عزاداروں کو قتل کر سکتے ہو مگر عزاداری کو ختم نہیں کر سکتے۔ اور یہ میثم زیدی نہیں کہہ رہا ہے، یہ میثم زیدی نہیں کہہ رہا ہے، میں عزاداری کے تمام مخالفین کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ابا یزید کے سامنے سن رہے ہیں آپ، تمہارے ابا یزید کے سامنے علی کی بیٹی نے جو سب سے پہلا جملہ کہا تھا وہ تمہیں معلوم ہے؟ جانتے ہو کیا کہا تھا؟ بی بی زینب کے خطبات تو ہیں، وہ سب الگ ہیں، لیکن سب سے پہلا جملہ جو بی بی نے کہا تھا وہ آپ کو معلوم ہے کیا ہے؟ اور کس عالم میں کہا تھا؟ آپ تو ماشاءاللہ آزاد ہیں، آپ تو بہت سکون میں ہیں، آپ عزاداری کر رہے ہیں۔ بی بی زینب، یزید کا دربار، ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، اور بی بی زینب کے جملے پر آپ کو ایسے ہی داد دینا ہے جیسے آپ نے ہمارے جملے پر دی۔ بہت توجہ آپ حضرات، ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں، اس سے زیادہ سخت مرحلہ کیا ہوگا کہ سامنے شہداء کے سر رکھے ہوئے ہیں، مردوں میں صرف امام زین العابدین ساتھ میں ہیں، وہ بھی لوہے میں جکڑے ہوئے ہیں، باقی چھوٹے چھوٹے بچے ساتھ میں ہیں، سر پر ردا بھی نہیں ہے۔ یزید ملعون اپنی حکومت کے نشے میں جھوم رہا ہے، سنیے جھوم رہا ہے۔ 700 کرسی نشین اس کے دربار میں ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، پشت پر حفاظتی دستہ ہے جس پہ حبشی غلام ہاتھوں میں ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس نے بی بی زینب کی طرف دیکھا اور اس کے بعد مسکرا کے کہنے لگا کہ آپ نے دیکھا کہ آپ کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ بہت توجہ، تو بی بی زینب نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنیں کیا فرمایا، کہ شہزادی زینب نے کہا یزید تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ بس عزیزوں، کہ تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں پائے گا۔ بس عزیزوں، یہ حسین کی عزاداری تو ہوتی رہے گی اس وقت تک جب تک حسین کا وارث نہ آ جائے۔ اور وہ بھی آئیں گے تو اپنے پہلی ہی تقریر میں روایت میں ملتا ہے کہ امام خانہ کعبہ کی دیوار سے پشت لگا کے کھڑے ہوں گے، سامنے خلقت ہوگی، 5 جملے ارشاد فرمائیں گے، 5 جملے، 2 جملوں میں تعارف ہوگا اور 3 جملوں میں مصائب ہوں گے۔ مختصر سی مجلس۔ پہلا جملہ یہ ہوگا کہ امام فرمائیں گے کہ میں ہی قائم ہوں، میں ہی قائم ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری امام کو قائم کیوں کہا جاتا ہے؟ قائم اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمارے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ جب ہمارے جد کو قتل کیا گیا تو فرشتے بے قرار ہو گئے اور وہ پروردگار سے کہہ رہے تھے، پروردگار
کیا حسین کے قاتلوں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرشتوں کے دل کو تسلی دینے کے لیے ان 9 اماموں کی زیارت کرائی جو امام حسین کی اولاد میں. جب فرشتوں نے ان 9 اماموں کو دیکھا تو دیکھا سب کے سب سجدے میں، یعنی 8 امام سجدے میں، اور دیکھا کہ ایک امام قیام کے عالم میں ہے. تو انہوں نے پوچھا پروردگار یہ سارے امام تو سجدے میں ہیں جو حسین کی اولاد ہیں، لیکن یہ ایک قیام کے عالم میں کیوں ہیں؟ تو اللہ نے کہا کہ یہی قائم آل محمد، اور انہی کے ذریعے سے میں قاتلان حسین سے انتقام لوں. تو امام پہلا جملہ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ میں ہی قائم ہوں. دوسرا جملہ امام کا یہ ہوگا کہ میں انتقام خون حسین لینے والی تلوار ہوں. 2 جملے سن لیے آپ. تیسرا جملہ آپ کو معلوم ہے کیا ہوگا؟ امام کا تیسرا جملہ ہوگا کہ میں اس کا وارث ہوں جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. جسے کربلا میں پیاسا مارا گیا. اس کے بعد امام کا چوتھا جملہ یہ ہوگا کہ میں اس کا وارث ہوں جسے کفن بھی نہ ملا. زیارت ناہیہ میں بھی یہ جملے ہیں، سلام ہو ان پر جنہیں بغیر کفن کے دفن کر دیا. چوتھا جملہ یہ ہوگا. 5واں جملہ سنیں گے آپ اپنے امام کا، آپ کے آخری امام کی تقریر کا 5واں اور آخری جملہ یہ ہوگا کہ میں اس کا بیٹا ہوں جس کے لاشے کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کر. یہ وہ مصیبت ہے جس کو ہر امام نے یاد کیا. اب ذرا آپ سوچئے کہ جب ہمارے آخری امام اس مصیبت کو یاد کر کے رو رہے ہیں تو وہ زینب جنہوں نے لاشوں کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا. کل شام غریبہ کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عزیزوں، ایک آدھ جملے کے اضافے کے ساتھ، کہ جب کانوں میں یہ آواز آئی کہ الا قد قتل حسین بکربلا، حسین کربلا میں قتل کر دیے گا. قتل الحسین بکربلا، ذبح الحسین بکربلا. تو بی بی زینب کے کانوں میں کوئی ایک بھی ایسی آواز نہ آئی کہ حسین کے غسل کا اہتمام کیا جائے، حسین کو کفن پہنایا جائے، حسین کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام کیا جائے. نہیں، کانوں میں آواز کیا آئی؟ ابھی گھوڑوں سے نہ اترنا، حسین کے لاشے کو پامال کیا جائے گا. ہائے زینب. یہ تاریخ بھی بڑے قیامت کی تاریخ ہے عزیزوں. بس عزیزوں، بی بی ایک بلندی پہ آ کے کھڑی ہوئیں، کیا دیکھا کہ گھوڑے دوڑنے کے لیے تیار ہیں. صاحب دمت الساکبہ نے ان 10 افراد کے نام بھی بتائے ہیں کہ جو گھوڑوں پر سوار ہو کے آئے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. اور یہ بھی لکھا ہے صاحب دمت الساکبہ نے کہ یہ لوگ مشہور تھے کہ یہ حلال زادے نہیں ہیں. ویسے تو کوئی بھی نہ تھا، لیکن یہ وہ لوگ تھے جن کی شہرت تھی. یہ گھوڑوں پر بیٹھ کے آئے لاشوں کو پامال کرنے کے لیے. لیکن اس سے پہلے کہ یہ گھوڑوں کو آگے بڑھاتے، بنی ریاح عمر سعد کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا کہ ہم نے مانا
کہ حسین کی طرف چلا گیا تھا، ہم سے لڑنے کے لیے آیا، ہم نے تیرے کہنے سے اسے تیر مارے، تلواریں لگائیں، نیزے لگائے، ہم نے اسے قتل کر دیا، لیکن اب ہم یہ بھی گوارا نہ کریں گے کہ جو ہمارا سردار رہا ہے وہ ہمارے سامنے پامال ہو جائے، لہذا ہمیں اجازت دے کہ ہم حر کے لاشے کو اٹھا لے جائیں۔ اس سے کہا ٹھیک ہے لے جاؤ۔ انہوں نے لاشے کو لیا، لے کے چلے، اتنی دور چلے گئے کہ اب کانوں میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ اب جب اطمینان میں آ گئے تو وہاں پر حر کے لاشے کو رکھا، اسی لیے زیارت کے لیے اتنی دور جانا پڑتا ہے حر کی قبر کی۔ لیکن عزیزوں جب جا رہے تھے لاشے کو لے کے تو ایک جملہ کہہ رہے تھے کہ جس کے قبیلے والے موجود ہوتے ہیں، جس کے وارث موجود ہوتے ہیں، اس کی لاش پر گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے۔ یہ آواز بی بی زینب کے کانوں میں آئی۔ اب جو حسین کے لاشے پر گھوڑے دوڑنا شروع ہوئے، زینب نے بے قرار ہو کے نجف کی طرف دیکھا، اے بابا، پلٹ کے مدینے کی طرف دیکھا، اے نانا، ارے حر کے لاشے کو حر کے قبیلے والوں نے بچا لیا، لیکن میرے بھائیا کا کوئی بچانے والا نہیں۔ یہ منظر بھی علی کی بیٹی زینب نے دیکھا۔ ہاں عزیزوں، بی بی زینب ام المصائب، مصائب کا مرکز، مصائب ہی مصائب ہیں بی بی زینب کے لیے، مصائب ہی مصائب ہیں۔ ہاں عزیزوں، کل آپ نے شام غریبہ کے مصائب سنے۔ شام غریبہ میں بی بی زینب کا تقریباً ہر روایت پہ تذکرہ آتا۔ اگر سکینہ نظر نہیں آ رہی ہیں تو ڈھونڈنے کے لیے بی بی زینب جا رہی۔ اگر 2 بچے کھو گئے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے دب کے مر گئے تو بی بی زینب ان کے لاشیں لے کے آ رہی۔ کتنی ذمہ داریاں بی بی کے ساتھ، کون سمجھ سکتا ہے عزیزوں؟ بس مجلس تمام ہو رہی ہے عزیزوں، قافلہ روانہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ ادھر سے لے کے چلے جدھر شہداء کے لاشیں پڑے ہوئے تھے۔ ام لیلہ علی اکبر کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں، ام رباب علی اصغر کے پامال لاشے کو دیکھ کے بیان کر رہی ہیں، ام فروہ قاسم کا ماتم کر رہی ہیں، ام کلثوم دریا کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ اے بھیا عباس، تمہاری بہن کے سر سے چادر چھین لی گئی، لیکن اللہ رے بی بی زینب کی بے کسی، بی بی زینب نہ اون کا لاشا دیکھ رہی ہیں، نہ محمد کا لاشا دیکھ رہی ہیں، نہ قاسم کا لاشا دیکھ رہی ہیں، نہ علی اکبر کے لاشے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ انتہائی ہے کہ زینب حسین کے لاشے کو بھی نہیں دیکھ رہی ہیں۔ پھر زینب کیا دیکھ رہی ہیں؟ سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہیں۔ بس مجلس تمام عزیزوں، سب آپ کی سنی ہوئی باتیں ہیں۔ زینب سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اس لیے کہ حسین نے رخصت آخر وقت کہا تھا، زینب ام کلثوم تمہارے حوالے، ام لیلہ تمہارے حوالے، ام فروہ تمہارے حوالے، سکینہ تمہارے حوالے۔ آخر میں کہا میرا سید سجاد۔ ارے عزیزوں، یہی زینب تو ہیں۔ اور روز عاشورہ جب خیمے جل رہے ہیں، ایک شخص کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی بار بار ایک جلتے ہوئے خیمے کے اندر جاتی ہے، باہر آتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر باہر آتی ہے۔ میں نے کہا بی بی آپ کا کوئی قیمتی سرمایہ خیمے میں رہ گیا ہے۔ اب جو بی بی خیمے کے اندر گئیں، باہر آئیں تو سید سجاد کو ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے تھی۔
عزیزوں جو امامت کی حفاظت کرے اسے زینب کہتے ہیں۔ اب عزیزوں زینب سید سجاد کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، قافلہ روانہ ہونے کو ہے، آواز دی بیٹا سید سجاد یہ کیا عالم ہے، تمہارے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے، اے بیٹا اپنے آپ کو سنبھالو، اے میرے لال کیا جان کھو دو گے؟ سید سجاد فرما رہے ہیں پھوپھی اماں آپ ہی بتائیں، اس بیٹے کا یہ عالم نہ ہو تو کس کا عالم یہ ہو جس کے سامنے اس کے بابا کا جنازہ، ارے پارا پارا جنازہ بے گورو کفن پڑا ہوا ہے، ارے وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خار۔